الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قابل صد احترام جمعیت اہل حدیث ضلع لکھنؤ مشرقی یو پی کے ذمہ داران، علماء کرام، اساتذہ کرام اور دیگر سامعین حضرات، میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں بے حد ممنون و مشکور ہوں اپنی ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کا اور اس کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے بڑی کاوشیں کر کے اس طرح کا پروگرام رچایا اور سجایا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ذمہ داران جمعیت کے نامہ اعمال میں اور ہم حاضرین کے نیکیوں میں درج فرمائے، اور رب العالمین اپنی رحمت خاص سے جمعیت کی حفاظت فرمائے، اسے ترقی عطا فرمائے. یقیناً یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خطرناک بھی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے، اور اس موضوع کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے، تاکہ ہم اپنی اسلامی ماں اور بہنوں کو ان کی زندگی کی اہم ذمہ داری بتا سکیں اور اس سے روشناس کرا سکیں. اور آج کل جبکہ کہا جائے تو کہ ہر چہار جانب فتنوں کا زمانہ ہے، عقائد کے اندر فتنہ، اخلاقیات کے اندر فتنے، معاملات کے اندر فتنے، رہن سہن کے اندر فتنے، بڑوں میں فتنے، چھوٹوں میں فتنے، طلباء اور طالبات میں فتنے. کچھ ایسے فتنے، بہت سارے ایسے فتنے ہیں کہ جن فتنوں کا علاج جہاں علماء کرام ہیں، مرد حضرات ہیں، بہت سارے فتنوں میں سب سے اہم علاج اسلامی عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں. کیونکہ ایک مسلمان عورت اصلاح معاشرہ میں، سماج کی تعمیر و ترقی میں، سماج کے اصلاح اور سدھار میں جو کردار ادا کر سکتی ہے، شاید مرد حضرات وہاں نہ ادا کر سکیں. اور اگر ہم اپنی ماضی کی تاریخ دیکھیں تو الحمدللہ وہ عورتیں، ہم مردوں سے خطاب نہیں کر رہے ہیں چونکہ موضوع عورتیں اگرچہ آپ حضرات، وہ عورتیں جن کی زندگی کا ہم و غم اور مقصد رب کی رضامندی حاصل کرنا تھا، رب کی جنت حاصل کرنا تھا، رب کے دربار میں اللہ کا فرما بردار بن کر حاضر ہونا تھا. ان عورتوں نے
समाज की इस्लाह हो या सियासी इस्लाह हो या दीनी इस्लाह हो, किसी तरह की भी इस्लाह हो, उन औरतों ने जो कुर्बानियां दी हैं कि तारीख के सफहात रंगे हुए हैं। आज हम मर्दों को भी बजाते खुद और हमारी बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी वो तारीख पढ़नी चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। आप ले लीजिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोनों अहलिया, हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत हाजर या हाजरा अलैहिस्सलाम ने समाज की इस्लाह में, अपनी औलाद की इस्लाह में और दीन की खिदमत में क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। आप ले लीजिए उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम को कि समाज की इस्लाह में और समाज के लिए एक बेहतरीन मसीहा, एक बेहतरीन हकीम और एक बेहतरीन डॉक्टर बनाकर पेश करने में क्या किरदार अदा किया है। आप ले लीजिए फिरऔन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को, और जब आप आएंगे अपने महबूब नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के अंदर, तो आप एक बेहतरीन, मेरी माँ और बहनें, आप एक बेहतरीन नमूना पाएंगी, आप एक बेहतरीन आइडियल पाएंगी। और अगर आप उनकी सीरत जान जाएं और आपकी जिंदगी का मकसद भी वही हो जाए जो इन मज़कूरा जिन औरतों का जिक्र हुआ, उनका मकसद जो था वो ये, चाहे मर्द हो या औरत, हर एक की जिंदगी का मकसद हम गम रब की रजामंदी होनी चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा रब हमसे खुश हो जाए, हमारा अल्लाह जो हमारे सीनों के भेदों को जानता है, हमारे सारे जाहिरी और बातनी मामलात को जानता है, वो अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए और मरने के बाद हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, इससे बढ़कर कोई कामयाबी हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा था कि आप जानती हैं और आप हजरात भी जानते हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने समाज की इस्लाह में, समाज से कुफ्र को दूर करने के लिए, समाज से शिर्क को दूर करने के लिए, समाज के अंदर इंसानियत और तौहीद फैलाने के लिए, अहले समाज को हर तरह से दीन सिखाने के लिए क्या कुर्बानियां दी। माल की कुर्बानी दिया, खिदमत की कुर्बानी दिया, यहां तक कि समाज की इस्लाह के खातिर, नबी के ताउन के खातिर, नबी ही के जरिए समाज की इस्लाह हुई है और हो रही थी और होगी उनके वरसा के जरिए। शैब अबी तालिब के अंदर अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 3 साल तक रही और अपनी पूरी जायदाद को अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के खातिर अपने शौहर नामदार जो रसूल थे, जो नबी थे, जो मसीहा थे, जो आखिरी पैगंबर थे, उनकी खिदमत के खातिर अपनी दौलत के दरवाजों को और बहानों को खोल दिया। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मेरी माँ और बहनों को पढ़ना चाहिए ये समझने के लिए कि समाज की सुधार के लिए, समाज की इस्लाह के लिए किनको हम अपने लिए आइडियल और नमूना बनाएं और किसकी सीरत पढ़ें। ले लीजिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीक की बेटी, नबी की दुलारी, उम्मत की माँ। बदबख्त है वो लोग, मलऊन है वो लोग जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ अपनी जबानें खोलते रहते हैं, अपने कलम चलाते रहते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे या उनकी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला। आप औरतों की फहरिस्त जब उठाएंगे कि इल्म के मैदान में कौन सबसे आगे थी, तो आपको जो पहला नाम मिलेगा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। समाज की इस्लाह के खातिर, दीन के बगैर दीन की सरबुलंदी का अज़्म इरादा किए हुए और जन्नत की रजा के, जन्नत चाहने की तमन्ना करते हुए समाज की इस्लाह का न जज्बा पैदा होगा, न शौक पैदा होगा और न समाज की इस्लाह होगी। आप ले लीजिए
حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ نبی ہی کے ذریعے سماج کی اصلاح ہوگی، اور اس وقت کا کفرستان، اہل شرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اس صفحے ہستی سے مٹائے. میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ حضرت فاطمہ کو لیجئے، حضرت زینب کو لیجئے، حضرت ام کلثوم کو لیجئے، حضرت رقیہ کو لیجئے، اور اسی طرح بہت ساری تابعات جو اور طبع تابعات جو بہت بات کی ہیں، ان لوگوں کو سیرت کو پڑھنا چاہیے. صحابیات کی تاریخ کو ہمیں اپنے عورتوں کو پڑھانا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، تاکہ عورتیں یہ نہ سمجھیں ہر چیز کی ذمہ داری صرف مردوں کے اوپر ہے. کمانا مرد کی ذمہ داری، کپڑا خریدنا مرد کی ذمہ داری، گھر بنانا مرد کی ذمہ داری، بچوں کی تعلیم و تربیت مرد کی ذمہ داری. ہم تو بیٹھ کر کے حکمرانہ انداز سے ہم بیٹھی رہیں. پکانا پیسنا اور کوٹنا آج ہماری ماؤں کا، معاف کریں گے میری مائیں اور ماؤں کے گارجین لوگ معاف کریں گے، آج ہماری عورتوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بہووں کا یہ رول ہے، پکانا پیسنا اور کوٹنا ہے کام غیروں کا. پکانا پیسنا اور کوٹنا ہے کام غیروں کا. فقط بیٹھی رہو گھر میں، چلاؤ حکم سرداری. تو یہ عورتوں کو یہ تاریخ پڑھنی چاہیے. تو یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خطرناک ہے. ہم موضوع سے ہٹ کر ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ واز کی محفل ہے. دیکھیے، کوئی ایک کمیٹی یا کوئی ایک فرد یا کوئی ایک جنس، چاہے مرد ہو یا عورت، سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح اصلاح مطلوب ہے، جس طرح سماج کی اصلاح کی سخت ترین ضرورت ہے، کوئی ایک کمیٹی، کوئی ایک شخص، کوئی ایک سنستھا نہیں کر سکتے. اس کے اندر سارے مردوں کو، ساری عورتوں کو، معاف کریں گے سارے مدرسوں کے ذمہ داروں کو، ساری جمعیتوں کے ذمہ داروں کو، اور ہر اس شخص کو جو ایک مسلکی حمیت رکھتا ہے، جو رب کی رضا چاہتا ہے، سب کو مل جل کر انتھک کوشش کرنا چاہیے. اپنی دعوت کے ذریعہ، اپنی تحریر کے ذریعہ، اپنی لقاءات و ملاقات کے ذریعہ وغیرہ وغیرہ. جب سارے یہ سوچ لیں گے یا اکثر یہ سوچ لے گی کہ سماج کی اصلاح ہونی چاہیے ہر میدان میں، تو یقیناً ہم اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں. کم سے کم کچھ ہی لوگ ہوں گے. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. اور اگر کسی کو برا لگ رہا تو میں اس پیش کی معافی مانگنا چاہتا ہوں. آپ اپنی یہ بورڈ لگا ہے ضلعی جمعیت اہل حدیث، آپ اپنے سابق علماء اہل حدیث، چاہے وہ پہلے کی جمعیتوں کے ذمہ داران ہوں یا کوئی بھی عالم ہو، معلوم کر لیجئے، پڑھ لیجئے، سن لے، ان لوگوں نے سماج کی اصلاح کے لیے، سماج کی سدھار کے لیے، سماج کے اندر سے کفر کو ختم کرنے کے لیے، بدعقیدگی کو ختم کرنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، بددیانتی کو ختم کرنے کے لیے، بد اخلاقی وغیرہ وغیرہ کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. چاہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہو یا اور لوگوں جو خاص طور پر جمعیتوں کے ذمہ دار تھے، جو اپنے اندر ہی ہم رکھتے تھے، یہ غم رکھتے تھے. ہم اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، ہم اپنے طرف عالم دین ہونے کی نسبت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ یقیناً آج بھی برملا یہ بات عطا رحمان سعیدی کہہ سکتا ہے کہ آج کے علماء اگر علماء ربانی ہو جائیں، پہلی شرط علماء ربانی ہو جائیں، عقیدے کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر اور دیگر امور کے اندر، اور دنیاوی بیجا مصلحتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے، تو یقیناً آج بھی جو سماج کے اندر بڑی بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ہم پوری خرابیاں تو نہیں ختم کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ 70% اور 80% ختم کر. الحمدللہ علماء، اپنی جماعت کے علماء اپنی طاقت کے حساب سے انتھک محنت کر رہے ہیں. عوام کو بھی چاہیے ایسے علماء کا تعاون کریں وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو فکر ہونی چاہیے
کیا ہے؟ سماج کی اصلاح. کیونکہ یہ بات جان لیجئے، اگر سماج نیک ہے، صاف ستھرا، تندرست، تو ہم بھی نیک ہو جا سکتے ہیں، تندرست ہو سکتے ہیں، صاف ستھرا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر سماج صحیح نہیں ہے، اس کے اندر بدعقیدگیاں پائی جاتی، بدخلقیاں پائی جاتی، معاملات میں گڑبڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم اکیلے سماج کے اندر نیک بننا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت عرصے دراز تک سعودی عرب کے اندر رہنے کا موقع ملا. مدینہ منورہ کی زندگی کے اندر بھی طالب علم کی حیثیت سے اور ایک سینٹر میں داعی کی حیثیت، یقیناً وہاں کا جو ماحول ہے، لاکھ کمیاں ہے، اللہ اصلاح فرمائے سب کی اور کمیوں کو. وہاں اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، سماج کی اصلاح کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے سارے مواقع فراہم اور آسان. لیکن آپ یہاں اگر چاہیں کہ مکمل طریقے سے ہم اپنے دین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر لیں، تو شاید گھر کے اندر بند ہو کر رہنا پڑے گا. سماج کی اصلاح بہت ضروری ہے. میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگان دین اور آپ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو. کس کو مخاطب کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس کو سمبودت کر رہا ہے؟ کس سے ہم کلام ہو رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، اے مسلمانوں دونوں، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، اے مومن مردوں اور عورتوں، قوا انفسکم. سب سے پہلی ذمہ داری اللہ دے رہا ہے. اور اگر اس پر عمل ہو جائے تو سماج کی اصلاح کرنا ممکن ہے، سماج کی اصلاح ہوگی. تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہم علماء ہوں یا طلباء ہوں یا کوئی بھی آپ حضرات ہوں، سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پہ سختی فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں. دیکھ لیجئے، ایک مرد ہے، ایک عورت، جس کے بچے ہیں، مرد اور عورت، اگر یہ دونوں اللہ کے اس خطاب پر عمل کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا سنگھرش کریں، کوشش کریں اور بچیں، سماج کی اصلاح ہو جائے گی. سماج کی اصلاح ہو جائے گی، یقیناً ہو جائے گی. ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی برحق پر دین اسلام جو کامل و مکمل دین ہے جو اتارا ہے، اس پر اگر ہم مکمل طریقے سے عمل کریں، لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں عمل نہیں کر سکتے اسلام پر، ہر مسئلے پر اسلام کے ہر مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. تو یہ خوشبو اسلام کی پڑوس میں، خاندان میں، گاؤں میں، شہر میں، صوبے میں ہر جگہ پھیل جائے گی اور سب کی اصلاح ہو جائے گی. اس کے بنا اصلاح نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، سماج کی اصلاح کی ذمہ داریاں دو لوگوں پر ہیں، اور ذمہ داریوں کا سمبند اور تعلق کچھ باہر سے ہے، کچھ اندر سے ہے. گھر کے باہر ایک گھر ہے اور ایک گھر کا باہر ہے. گھر کا باہر جیسے روڈ ہے، مسجد میں حاضری ہے، تجارت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ذمہ داری، اس کی بیشتر ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے. اس کی بیشتر ذمہ داری، باہری ذمہ داری کی اصلاح، باہری سماج کے باہری امور کی اصلاح اور سدھار، تعمیر و ترقی یہ مردوں پر ہے. اور گھر کی عورتوں پر بھی اندرون خانہ کی اصلاح یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اس میں ٹھہری رہو. جیسے تمہارے گھروں میں اے سی لگی ہوئی ہے، جب اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو نکالا جاتا ہے، ورنہ گھر ہی میں لٹکی رہتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم عورتوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. اور اس سے مفسرین کرام اور علماء نے استدلال کیا ہے کہ گویا
عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اندرون خانہ گھر کے اندر رہ کر کے گھر کی اصلاح کرے، گھر کی زیب و زینت کرے، گھر کی بناؤ کرے، گھر کے اندر کوئی جراثیم نہ آنے دے، گھر کے بیڈ پر، گھر کے بستر پر، گھر میں کھیلنے والے کلکلانے والے بچوں اور بچیوں پر، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، گویا گھر کے اندر کی بیشتر ذمہ داری یہ کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ یہ گھر کے اندر کی بیشتر ذمہ داری، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن گھریلو معاملات میں سب سے بڑی ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ اور ہم سے بڑے علماء کرام موجود ہیں، یقیناً یہ تصدیق کریں گے کہ اگر گھر کی ملکہ، گھر کی رانی، گھر کی بہو، گھر کی بیٹی، گھر کی نانی، گھر کی دادی یہ صحیح ہو جائے اور سماج کی اصلاح کی علم حاصل کر کے، حکمت حاصل کر کے، علماء کے زیر سرپرستی رہ کر، یہ بھی جان لیجئے علماء کے زیر سرپرستی ان سے استفادہ کرتے ہوئے اگر اصلاح کی کوشش کرے تو سماج کی اصلاح میں اگر آپ کو 2 مہینہ لگے گا تو عورتوں کو 1 مہینہ لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بہت سارا ہنر اور بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں مرد عورتوں کے محتاج ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو کچھ زیادہ ہی محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ اندر گھر کے اندر کی اصلاح کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ماؤں کے اوپر ہے، گھر کے عورتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، ہاں عورتیں کہیں ماں کے روپ میں ہیں، کہیں بیوی کے روپ میں ہیں، کہیں بیٹی کے روپ میں ہیں، کہیں بہو کے روپ میں ہیں، اور کہیں دادی اور نانی کے روپ میں۔ یہ سب عورتیں ہی ہیں نا، یہ سب عورتیں ہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری عورتیں اگر سماج کی اصلاح کی فکر مند ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کی اصلاح کرنی پڑے گی؟ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنی سدھار کرنی پڑے گی۔ اور کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی بھی اپنی اصلاح اس وقت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ مستند کتابوں کے ذریعہ قابل اعتماد علماء ربانی، علماء حق جن کو علماء اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان کے شاگردی اختیار کر کے یا کنٹن میں جب تک کہ صحیح علم نہیں حاصل کریں گے، کیونکہ اصلاح میں سب سے پہلے اصلاح عقیدے کی ہے، عقیدے کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، معاملات کی اصلاح، لین دین کی اصلاح، حقوق کی اصلاح۔ تو اگر عورت اپنے آپ کو، کوئی ضروری نہیں کہ عالمہ ہونا، فاضلہ ہونا کسی میں، لیکن بنیادی چیزوں کا تو علم عورتوں کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے بھائی، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ معاف کریں، 1-2 زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، 1-2 زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کدھر سے نکلے۔ آج جامعات کے فارغات توحید نہیں جانتی ہیں، توحید کا تقاضا نہیں جانتی ہیں، صفات باری کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ بہت سارے مدارس کے طالبات قرآن خوانیاں کر رہی ہیں، بدعتیں کر رہی ہیں، اور مان میں کیا کیا کر رہی ہیں، اور مان میں کیا کیا چل رہا ہے۔ علم ہونا چاہیے کس چیز کی؟ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق قرآن کریم کی اور سنت رسول کی۔ قرآن کریم اور سنت رسول پہ عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ہم ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس میں دنیا پوشی اور مصلحت پوشی نہیں ہوگی، خاص طور پر عقیدے توحید کے اندر۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی عورت سماج کی اصلاح کرنی چاہتی ہے اور کرنا چاہیے تو پہلے وہ خود علم حاصل کرے، دین کا بنیادی۔ آج پوچھ لیجئے کتنی عورتیں تہجد گزار ہیں، اشراق بھی پڑھتی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتی ہیں، دعائے ثنا کا معنی نہیں جانتی ہیں۔ بہت ساری یہ ہے ہمارے سماج کے اندر علمی پستی کی۔ تو سب سے پہلے جو اصلاح کرنا چاہے، بلکہ اس کو اجاگر کرنا چاہے، دین کا علم حاصل کرے، حکمت حاصل کرے، باادب ہو۔ باادب ہو نہیں کہ سسر آ گئے تو منہ چھپا لیا،
जेठ आ गई तो ऐसे कर लिया, आंख मचोली करने लगे। बाअदब यानी इस्लाम ने जो आदाब इस्लामिया सिखाया है, आदाब इस्लामिया लंबी गुफ्तगू नहीं की जा सकती, आदाब इस्लामी आदाब का उसे पाबंद होना पड़ेगा। आज कौन सा आदब जानती हैं? क्या औरतें जानती हैं कि घर से निकलते वक्त हमें क्या करना चाहिए? क्या औरतें जानती हैं कि घर से निकलते वक्त हमें किस तरह निकलना चाहिए? आज क्या कहा जाए, आज तो हमारी तालिबात का, हमारी औरतों का, हमारी बहनों का जो नकाब चल रहा है, कौन सा आलिम इसको नकाब कह सकता? लाइए मेरे पास उस आलिम को। गलत कह रहा हूं? ये समाज की खराबी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले अकीदे के बाद आदाब इस्लामिया और अखलाक इस्लामिया का पाबंद होना चाहिए, तब जाकर के कुछ हो सकता। तीसरी चीज, चाहे वो मर्द हो या औरत, इनके अंदर एक फिक्र और होनी चाहिए। आज हमें कमाने की फिक्र है, बेटी की शादी की फिक्र है, बच्चे को पढ़ाने की फिक्र है, वगैरह वगैरह, घर बनाने की फिक्र है, दुकान बनाने की फिक्र है। लेकिन मेरी माँ और बहनों, मेरे दोस्तों, साथियों, हम अपने आप को भी उसी में गिन, क्या हमें दीन की खिदमत, भलाई का हुक्म देकर और बुराई से रोकने के, क्या इसकी हमें फिक्र है? जाहिर सी बात है, जब भलाई के हुक्म देने का काम खत्म हो जाएगा या मध्यम पर जाएगा, बुराई से रोकने का काम खत्म हो जाएगा या मध्यम पर जाएगा, तो समाज के अंदर खुराफात, गंदगियां और बहुत सारी बददीनी आएगी कि नहीं आएगी? बल्कि भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना हस्बे ताकत, और ताकत है, ताकत है, कोई नहीं कह सकता मेरे पास ताकत नहीं। ठीक है, आप तकरीर नहीं कर सकते हो, लेकिन तकरीर करने वाले को उसकी खिदमत करके कहीं पहुंचा सकते हो कि नहीं पहुंचा सकते हो? ठीक है, आप किताब नहीं लिख सकते हो, किताब खरीद करके बांट सकते हो कि नहीं? ताकत सबको है, लेकिन आज हमारी फिक्र है, हाय रे दुनिया, सबसे बड़ी रुपया, हमारे पास टाइम नहीं है, मुश्किल से हम चंद लोग, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जुमा के खुतबे हो रहे हैं, कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं? तो ये फिक्र होनी चाहिए, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, तब जाके समाज के साथ ये कि हम भैया नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम चोर नहीं, हम बेईमान नहीं, हमारी नजर खाइन नहीं, ये नहीं, दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में, तो समाज की इस्लाह होगी तो रोना क्यों? आज तो समाज इतना बुरा हो गया है जो हमसे आप ज्यादा जानते हैं। मेरी माँ और बहनों, समाज की इस्लाह की जिम्मेदारी जिस तरह हम मर्दों पर है, इसी तरह आप पर भी है। वजह यह है कि अगर तादाद देखा जाए औरतों की, तो कहीं पर औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है, और कहीं पर औरतों के पास ताकत इस्लाह समाज की मर्दों से ज्यादा, कहीं कम है कहीं ज्यादा। आज औरतों की तादाद, मैं गैर औरतों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता है जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान रखती हैं, जो जन्नत की तलब रखती हैं, जो अपने समाज की सुधार और इस्लाह की फिक्र। कितनी तादाद है? बहुत काफी तादाद है कि नहीं? और बहुत सारे औकात में औरतें फारिग भी हैं, मर्द हजरात से ज्यादा फुर्सत और औरतों का। इसलिए औरतों के ऊपर भी समाज की इस्लाह करना यह जरूरी है। एक माँ, समाज की इस्लाह में एक माँ का किरदार मुख्तसर अंदाज से, जाहिर सी बात है, एक आदमी से दो होते, दो से तीन होते, फिर गांव बनता, फिर समाज बनता है, फिर वो होता। एक माँ, उसकी जिम्मेदारी क्या है समाज की इस्लाह में? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहविदानी और युनसरानी, बाज़ रिवायतों में युशरकानी। हर बच्चा, फितर, हर बच्चा, हर बच्ची जब वो पैदा होते हैं, उनके प्रकृति में, उनके फितरत में इस्लाम होता है। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। यह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं। चाहे वो बच्चा हो बच्ची, बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले
اس کے رخسار پر بوسہ کون لیتی ہے؟ ماں۔ اس کا چہرہ کون دیکھتی ہے؟ ماں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ درد کون برداشت کرتی ہے؟ ماں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی سے بات ثابت ہوتی ہے، اے امی جان، آپ اپنے یہ مرد کے لیے بھی ہے لیکن عورتوں پہ موضوع ہے، اے امی جان، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود کو ہری کیا، اولاد، بچوں اور بچیوں کی نعمت سے نوازا۔ آپ کبھی نہیں پسند کرو گی کہ ہمارا بچہ جہنم کے اندر جائے، ہماری بچی دوزخ کے اندر جائے۔ آپ کبھی نہیں پسند کرو گی کہ عید کے موقع پر ہمارے شوہر کنجوسی اور بخیلی کر کے ہماری بیٹی کے لیے، ہمارے بیٹے کے لیے نیا جوڑا نہ لائیں۔ آپ کبھی نہیں پسند کرو گی۔ آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو مارتی ہو، یہ آپ برداشت کر لیتی ہو، لیکن آپ کا شوہر اگر مارنا شروع کرے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ یہ آپ کی ممتا اور یہ آپ کی محبت ہے۔ کیا آپ کو فکر ہے کہ آپ کا بچہ دوزخ کی راہ پر چل رہا ہے یا جنت کی راہ پر چل رہا ہے؟ بات کو بھی فکر ہونی چاہیے، یہ فکر ہے ہمارے۔ چنانچہ ایک ماں کے اوپر واجب و ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں جتنا قربانی دے سکتے ہیں اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اتنی قربانی دے۔ آج تو کسی کو برا نہ لگے، آج تو ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، 3 سال کا ہوا، مانٹیسری اسکول چلانے والے ناراض نہیں ہوں گے، بھیج دو مانٹیسری اسکول کے اندر۔ مانٹیسری بولتے کہ مانٹیسری بولتے ہیں، ڈگری کالج کے اندر بھیج دو۔ ہائے مسلمان ماں، تو بہت سجا کے کاجل پاجل لگا کر کے مدرسہ بھیج رہے، لیکن ذرا تو سوچ، یہ تیرے لیے دوزخ کا راستہ بنے گا یا جہنم کا راستہ بنے گا؟ یہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یا تیری نجات کا ذریعہ بنے گا؟ یہ تیرے لیے، تیرے سماج کے لیے مسیحا بنے گا یا کیا بنے گا؟ اس کو کلمہ نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کی دعائیں نہیں معلوم، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر، سماج کے اندر جو انسان اور انسانیت پسند ان کی قدر کیسے ہوگی؟ تو ایک ماں کی ذمہ داری، باپ کی بھی ہے، ایک ماں کی پہلی ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کی اسلامی بنیادی تعلیم اور تربیت کی کوشش کریں۔ اور اگر صحابیات کی سیرت پڑھیں گی آپ تو آپ جان جائیں گی کہ صحابیات، عورتیں جن کی زندگی کا مقصد جنت کی طلب تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ اسی موقع پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عاشورہ کا ہم لوگ روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب 4 بجے آج کے ٹائمنگ کے حساب سے ہم کہتے ہیں، جب شام کا وقت ہوتا تھا، بچوں کو روزہ لگ جاتا تھا بھوک سے، تو ہم لوگ روئی کے کھلونے بنا کر کے دیتے تھے۔ یہ ہے سماج کی اصلاح، یہ ہے سماج کے لیے مسیحا بنا کر کے بھیجنا، یہ ہے تربیت، یہ ہے ماں کی ذمہ داری کہ ہم کھلونا روئی کا بنا دیا کرتے تھے تاکہ وہ عاشورہ کا روزہ مکمل کر لیں، وہ اپنے عاشورہ کا روزہ مکمل۔ آج کتنی ہماری مائیں ہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں اتنی زیادہ فکر مند ہوا کرتے۔ تو اگر عورتیں سماج کی اصلاح چاہتی ہو، چاہنا چاہیے، تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی اسلامی بنیادی اسلامی تعلیم اور تربیت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کا بچہ ہے، آپ کے مزاج سے متاثر ہے۔ آپ چاہیں اسے یہودی بنا دیں، آپ چاہیں اسے نصرانی بنا دیں، آپ چاہیں اسے درگاہی بنا دیں، آپ چاہیں اسے مزاری بنا دیں، آپ چاہیں اسے اخوانی بنا دیں، آپ چاہیں اسے افکار منکرین حدیث اس کے دل و دماغ میں پرو دیں، آپ چاہیں تو اس کو ہر اللہ کے در کے علاوہ ہر در کا سوالی اور ہر در کا بھکاری بنا دیں، آپ چاہیں تو اسے بد کردار بنا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سماج میں بچوں کی کمیاں آج، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم۔ یہ باپ لوگ تو دیکھتے ہیں، لیکن باپ کو کہاں فکر، ماں کو زیادہ کہیں فکر ہوتی۔ آج ہمارے بچوں کے جو سروں پہ بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں،
یہ سماج کی بگاڑ کا نشانی ہے کہ نہیں؟ نائی کے محبت میں جاؤ، کچھ نہ لو پت سے شیعہ کٹ باطنیہ کٹ وہ بال کاٹ دیتا ہے، ٹپا جس کو قضا کہا جاتا، اللہ کے رسول نے منع کیا، اللہ کی قسم یہ لفنگوں والا بال، یہ اچٹوں والا بال، یہ خلاف حدیث بال دیکھ کر کے سوچنا پڑتا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان۔ سماج کی یہ کس کی ذمہ داری اس کی اصلاح کرنا؟ آج ہمارے بچوں کے گلوں میں، کمر میں، ہر جگہ تعویذ لگے ہوئے ہیں، گنڈے لگے ہیں۔ ایسے جب ان ساری خرافات کا خاتمہ نہیں ہوگا تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک ماں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کا خاص خیال رکھے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو موحد بنائے اور نبی کی سنت کا پابند بنائے۔ ایک ماں کے اوپر ضروری ہے، یہ ہے سماج کی اصلاح، کیونکہ جب بچوں کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو وہی بچے سماج کے ممبر اور سماج کے ارکان بنیں گے۔ اور اصلاح ایک ماں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں خود بھی اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان سکھائے۔ ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان کی چاہت اور تقاضا اور مطالبہ کا یہ جانے۔ آج جا کے پوچھ لو، مسلمان عورتیں اسلام کے ارکان، جب مرد تو بہرحال جمعہ سنتے ہیں اس وقت جانتے ہیں اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان کتنے مسلمان۔ ظاہر سی بات ہے جب ہماری سماج کی عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر ان اہم دینی تعلیم کے بارے میں غفلت ہوگی، جہالت ہوگی، سماج کی اصلاح کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ دین کے پھیلانے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کہیں کچھ پھیلا رہے ہیں، کیونکہ بنیادی تربیت اور تعلیم ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر وہ سماج کی اصلاح قرآن کے ذریعے کرے، خود قرآن کو سیکھے، قرآن کی گھروں میں تلاوت کرے، قرآن کا ترجمہ اور معنی پڑھے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو پابند کرے۔ ناشتہ نہیں ملے گا، مدرسہ نہیں جانا ہے اگر تم بیٹھ کر کم سے کم باادب انداز سے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کرو۔ کیا آج ہماری عورتیں یہ کرتی ہیں کہ گھر میں 2 بچیاں ہیں، بہو ہیں، وغیرہ وغیرہ، گھر میں ہفتے ہی میں ایک دن بیٹھ کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں؟ ڈاکٹر شاہد مبین حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت، ان کی گروہ میں باقاعدہ ڈیلی کتنے لوگ سنتے ہو؟ مولانا تھکتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہم نہیں سن پاتے۔ ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں سنتی ہیں، کہاں سے سماج کی اصلاح ہوگی جب قرآن کے بارے میں یہ غفلت، یہ لاپرواہی رہے گی؟ سن لو، جب تک قرآن کے بارے میں ہماری غفلت رہے گی، ہماری لاپرواہی رہے گی، ہم قرآن کو باقاعدہ اپنے پس پش ڈال دیں گے تو کبھی سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے، آج ہم ذلیل ہوئے، آج ہم مغلوب ہوئے، آج ہم محکوم ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کی عظمت کو عورتوں کو خود پہچاننا چاہیے۔ یہ ساری باتیں مردوں کے لیے بھی ہے اور اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتوں کو، ساری سنتوں کو اگر نہیں وقت ہے تو اہم سنتوں کو سیکھیں، جانیں، سنیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھائیں۔ ہماری صحابیات کس طرح، آج ہمارے یہاں جو ہم برقع سلاتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے، اس میں سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہیں، چاہے علماء ہو، چاہے عوام ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، غیر مولوی، سب آئے رنگے نا۔ ہماری صحابیات کا برقع کیا تھا یا برقع نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ مجھے مار، آج چلے جاؤ سادہ نقاب تلاشنا چاہو ملے گا مولانا آسانی سے۔ یہ سماج کی خرابی ہے اور یہ ایسی خرابی ہے جس سے بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو سنت کا علم ہم حاصل کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کی سنت، اور جب ہم سنت کا علم حاصل کر لیں گے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے اور اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنے پڑوس سے سنیں گے، سماج کی اصلاح ہوتے چلی جائے گی۔ کھیت میں وہ گھاس سکھتا تھے، ہم بھی کسان گھر کے ہیں ہمارے خیال میں سب، تو پہلے تو اس کو نرانا بولتے تھے، نکال کے
غلط گھاس جو فصل کو متاثر کر سے نکال کے پھینک دیتے تھے اور میڑ پہ نہیں رکھتے، دور پھینکتے تھے۔ اب تو کیا چل گیا ہے، کوئی کیمیکل ڈال دو تو گھاس ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات، آپ نے فصل لگائی ہے اور فصل میں گھاس اگ گئی ہے، جس گھاس کی وجہ سے آپ کی فصل تباہ ہو جائے گی، امید افزا پیداوار نہیں ہوگی، اور آپ گھاس کا نہ نکالیں تو مولانا کیا ہوگا؟ فصل تباہ ہو جائے گی نہیں؟ ایسے ہی ضروری ہے، کوئی اصلاح چاہتا ہے، سدھار اپنی یا سماج کی یا مسجد کی یا مدرسوں کی کسی بھی چیز کی اصلاح چاہتا تو نبی کی سنت پر ڈوب جائے اور اسے اپنائے اور اسی پر عمل کرے۔ اور کیونکہ یہ بات جان لیجئے، جس چیز سے پہلے لوگ سدھرے اور اپنے سماج کی اصلاح کی، اسی چیز سے آج بھی سدھر سکتے ہیں اور اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اخلاقیات میں اپنی بھی تربیت کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں، جب ہر مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کے اخلاقیات میں اصلاح اور سدھار کر لے گا تو سماج سدھر جائے گا کہ نہیں سدھر جائے گا؟ اب وقت نہیں، ورنہ تفصیل سے پڑھا تھا۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو انکساری سکھائیں، عاجزی سکھائیں، غرور اور گھمنڈ اور تکبر نہ سکھائیں۔ آج جو گھر کے گھر تباہ ہیں، کہیں طلاق ہے، کہیں خلا ہے اور کہیں اختلاف ہے اور انتشار ہے، گھر کے لوگ بالکل بکھر چکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بیویاں اپنے بچیوں کو تواضع اور خاکساری اور تحمل اور صبر کی تعلیم نہیں دیتی، اکڑ خو بناتی ہیں، گھمنڈی بناتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں خود کرنا پڑے گا سماج کی اصلاح کے لیے، جیسا کہ کیا گیا ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کا احترام سیکھیں۔ ایک زمانہ تھا، اللہ کی قسم، ہم لوگ اکھڑ دیہاتی میں تھے، مولانا صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ، ہم سے بہت بڑے ہیں، اگر دیکھ لیتے کوئی مولوی صاحب جا رہے ہیں، گولی کھیلتے تھے یا گلی کھیلتے تھے تو فوراً کیا ہوتا تھا؟ مولانا بھاگ کے گھر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ اور آج اگر مولوی صاحب، ابھی کل کا واقعہ ہے، اللہ اس پورے ایریے کو خاص طور پر اس کے مسلمانوں کو ہدایت دے دے، توحید والا بنا دے، پکا سچا مسلمان بنا دے۔ آج بچوں کے اندر جو بدبختیاں، دارو عام ہے کہ نہیں، جوا عام ہے کہ نہیں، آوارگی عام ہے کہ نہیں، زنا عام ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ کئی پرسنٹ آپ پاؤ گے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے۔ یہ سماج کی اصلاح کیسے ہوگی؟ میں ایک بچہ میری دکان پہ چوری کیا، ڈرانے کے لیے کہتا تمہارے باپ کا روڈ ہے، جبکہ ہمارے محلے میں میں بدنام مولوی ہوں۔ کچھ لوگ تو مجھے یہودی مولوی کہتے ہیں۔ کمال بھائی ناراض نہ ہوں گے، ان کے چھتر چھایا ہم لوگ جی رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ بات ہے، تو بچوں کی اصلاح کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ دین کی خدمت کرنے کے لیے فداکارانہ جذبہ رکھے۔ دین کی خدمت یہ بہت ضروری ہے۔ دین کی خدمت کا اگر جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی؟ کتنا باتیں ہیں زیادہ۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں تھیں کہنے کے لیے، وقت زیادہ ہوگا۔ اے میرے سامعین کرام، اے میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اکیلے میں بیٹھ کر، چاہے علماء ہو یا عوام ہو، ذمہ داران ہو، حاکم ہو، محکوم، سب سے پہلے ہم اکیلے میں بیٹھ کر، کیا ہم جنت چاہتے ہیں؟ کیا ہم دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں؟ جنت پانے والے اعمال کو قبول کیجئے جس میں اصلاح سماج بھی ہے، جہنم میں لے جانے والے عقیدوں اور عملوں سے دور کریں۔ دوسری بات، علماء کی قدر کریں۔ سن لیجئے کان کھول کر کے، اس لیے نہیں کہ تارمان سعیدی عالم احمد نے اپنے قدر کروانا چاہتا، ہم تو آپ لوگوں کی قدر کرنے کے لیے پریشان ہے۔ یہ آپ کی قدر ہی ہے، یہ جمعیت کے دلوں میں، یا ارباب جمعیت یا ذمہ داران جمعیت کے دلوں میں آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ سے انسیت، آپ سے ہمدردی ہے کہ آپ کے لیے یہ پروگرام رچایا اور سجایا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ سب علماء کی قدر کریں، علماء کا احترام کریں اور ان کے زیر سرپرستی خود اپنی اصلاح کریں
اور سماج کی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی کوتاہیوں اور کمیوں کو معاف فرما اور اپنی کوتاہیوں اور کمیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما اور ہم سبوں کے ذریعہ ہماری ماں اور بیٹیوں کے ذریعے سماج کی اصلاح فرما و قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔